बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद गर्ल। मैं उसामा जाहिद हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार मसूद चौधरी साहब। नाज़रीन, आज इंतहाई अहम समाअत थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। आज पाकिस्तान की सियासी ग्राउंड के अहम तरीन जो है वाक़यात भी पेश आए हैं, ख़बरें भी हैं, ख़बरों का सिलसिला मुसलसल जारी है। करंट अफेयर की अगर बात की जाए तो आज तहरीक इंसाफ एक दफ़ा फिर बल्ले से मारूम हो गई है। बल्ला तहरीक इंसाफ के लिए कितनी अहमियत का हामिल है, और बल्ला नहीं होगा तो तहरीक इंसाफ किस पोजीशन पर है, बल्ले के साथ क्या उनकी पावर थी, इस पर आज तफसीली बातचीत की जाएगी। और दूसरा, इमरान रियाज ख़ान पाकिस्तान के एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट माने जाते हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं। उनके हवाले से शुएब शाहीन ने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने गुफ्तगू फरमाई। उसका क्या लाहे अमल है, उस गुफ्तगू को लेकर किस तरह से सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सिलसिला जारी है, उसको भी डिस्कस किया जाएगा। और क्या आज की बात पीटीआई नाम की रह गई है, बानी चेयरमैन जेल में है, बल्ला नहीं है, और उनके जो सरकर्दा कारकुन हैं किसी ने खैरबाद कह दिया, किसने 9 मई की मजम्मत की और तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर दिया। कोई तहरीक इंसाफ में होते हुए भी तहरीक इंसाफ के लिए काम नहीं कर रहा। तहरीक इंसाफ की मुस्तकबिल क्या है, सियासत के अंदर उसका अमल दखल क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा शहबाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म बल्कि साबिक वज़ीर आला भी हैं। NA 242 से उनके नाम कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिए गए हैं। उसकी क्या सूरत हाल है, क्या वजूहात पेश आई हैं, तमाम तर सूरत हाल में बात करेंगे। पहले सबसे बात करेंगे तहरीक इंसाफ एक दफ़ा फिर बल्ले से मारूम हो गई। मसूद चौधरी साहब, तहरीक इंसाफ बल्ले के साथ क्या थी, बल्ले के बगैर क्या है, और अगर तहरीक इंसाफ को बल्ला जो है अभी तो वापस नहीं मिल रहा, बल्ले के साथ जो है उनकी छुट्टी हो गई है, तो तहरीक इंसाफ का प्लान बी वो क्या हो सकता है, मुमकिन तौर पर क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी सिंबल जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इंतहाई अहम होता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो सिंबल के ऊपर ही अपनी पॉलिटिकल कैंपेन को भी डिज़ाइन करती हैं, और इसके ज़रिए से आवाम में जगह भी बनाई जाती है, और आवाम जो है वो उसी तरह से उसको वोट सिंबल को वोट के ज़रिए से काउंट करती है। तहरीक इंसाफ का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो बल्ले का इंतखाबी निशान पहले तहरीक इंसाफ से ले लिया गया, फिर उसके बाद उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रब्ता किया, जहां से उन्हें बल्ले का इंतखाबी निशान फौरी वापस मिलते हुए वो रिलीफ के तौर पर देखा जाता रहा। लेकिन एक सरप्राइजिंग मूव आज आया जब उसी ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया, और बहुत सारे जो सियासी हलके हैं वो इस मूव को नहीं देख रहे थे। ये जो आज मनूवर हुआ है अचानक सडन, जो उनके लिए एक न्यूज़, एक शॉकिंग न्यूज़ के तौर पर सामने आया, इसके मुतालिक अगर मैं तज्जिया देते हुए आपसे बात करूं तो ये बिल्ली चूहे का खेल, यानी कि सिंबल ले लिया, सिंबल दे दिया, सिंबल ले लिया, सिंबल दे दिया, ये एक इंगेजिंग टैक्टिक भी हो सकता है पॉलिटिकल मनूवर में, और आने वाले वक्त में इसी इंगेजमेंट के साथ ही रहते हुए तहरीक इंसाफ आखिरी दिन तक इसी जो है वो शशो पंज में रहेगी कि बल्ले का इंतखाबी निशान मिल रहा है या बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं मिल रहा। जाहिर है अगली मूव उनकी यही होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या होगा, फैसला क्या हो सकता है मुमकिन तौर? 2-3 दिन पहले शायद बल्ले का इंतखाबी निशान मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि बल्ले का इंतखाबी निशान ना मिले, और 3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले इलेक्शन से उन्हें ये पता चले, जब प्रिंटिंग में बैलेट पेपर ने ज़ाहिर है प्रिंटिंग में जाना है, तो उन्हें पता चले कि हमारा इंतखाबी निशान ये नहीं ये है, तो लाजमी तौर पर उसे डेंट तो पड़ेगा। पार्टी का वोट बैंक जो है वो पहले से ही परेशान है। ज़ाहिर है बहुत से कैंडिडेट्स हैं जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं, बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो असीर हैं, यानी और फिर बहुत से ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो कागजात नामजदगी वाला सिलसिला है, वो तो लगता है कि उसमें 90% जो है वो मंजूर कर लिए जाएंगे, क्या समझते हैं? कागजात नामजदगी में भी बहुत से मसाइल हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। कुछ लोग तो माजी की नाअहलियों की वजह से और माजी के ऐसे केसेस जिनके ऊपर पर्दे डाले गए हुए थे वो केसेस हैं, और बहुत सी मुतफर्रिक चीज़ें हैं जिसके ऊपर कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें इस मरतबा जो ट्रेंड देखने में आ रहा है वो ये है
کہ جو کوئی بھی کسی بھی ایف آئی آر میں اشتہاری ہے، خواہ وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہے، اس کے کاغذات نامزدگی ایف آئی آر کی بنیاد پر ریجیکٹ کر دیے جائیں۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، لوگ جیل میں ہوتے ہوئے بھی الیکشن لڑتے تھے، لیکن اس مرتبہ الیکشن کمیشن محسوس یہ کروا رہا ہے کہ شاید کسی کو بھی، خواہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، انکلوڈنگ پی ٹی آئی، انکلوڈنگ پی ایم ایل این، انکلوڈنگ پیپلز پارٹی، کوئی بھی ہو جس کے اوپر کوئی بھی ایف آئی آر موجود ہے، اس کے اوپر بھی اس کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا اور اس کے کاغذات مسترد کر دیے جائیں گے۔ لیکن مسعود بھائی یہاں پہ ایک اور بھی چیز ہے، جس طرح سے آپ ڈسکس کر رہے ہیں طریقہ انصاف کا، 3 سے 4 دن پہلے ہو سکتا ہے کہ بلا دے دیا جائے، بلا لے لیا جائے، شش و پنج کا شکار رہے گی طریقہ انصاف۔ طریقہ انصاف اس موجودہ صورتحال میں مظلوم کہہ سکتے ہیں ان کو، یا پھر وہ مکافات عمل کا شکار ہے؟ دیکھیں، مکافات عمل تو ہم اس سینس میں نہیں کہہ سکتے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ان سے ابو اینڈ بیونڈ ہیں۔ انہوں نے بہت سی ایسی معافیاں ہیں جو مانگی ہیں بہت سارے مختلف لوگوں سے، اور پی ٹی آئی کے بہت سے ایسے سرکلز ہیں جو طاقت میں ہوتے ہوئے بہت ہی جو ہے وہ طاقت کا ایک وزن ہوتا ہے۔ جس طرح میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو کہ پی ایم ایل این جب طاقت میں تھی تو پی ایم ایل این کے وزراء بھی اسی طرح موقف دیا کرتے تھے اور اسی طرح بات کیا کرتے تھے، اور پھر اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے لوگ بھی جب طاقت میں تھے تو وہ بھی اسی طرح موقف دیا کرتے تھے اور اسی طرح بات کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو طاقت کی راہداری ہوتی ہے، اس کے اندر جب لوگ آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ اپنا جو اصل کیٹر ہوتا ہے اس کو بھول جاتے ہیں، اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جب پانی سر سے گزرتا ہے تو پھر معافیاں مانگتے ہیں۔ تو مکافات عمل تو اس سینس میں ہر کسی کے ساتھ رہا ہے، اس سینس میں تو یہ بات کی جا سکتی ہے۔ جہاں تک آپ کی دوسری بات ہے کہ مظلوم ہے، تو پاکستان کے اندر ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ مظلومیت کا کارڈ کھیلتی ماضی میں پائی گئی ہے، اور اب بھی مظلوم میاں نواز شریف صاحب بھی خود اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر کے ہی اس پوزیشن تک پہنچے ہیں، اور جو بیانیہ اس وقت پی ایم ایل این کا ہے وہ بھی مظلومیت کا ہی ہے۔ تو پی ٹی آئی مظلوم ہو یا پی ایم ایل این مظلوم ہو، پیپلز پارٹی مظلوم ہو، دیکھیں بھٹو صاحب کا کیس کھل جانا، ضیاء الحق صاحب کے اگینسٹ، اس کا پولیٹیکل فائدہ پیپلز پارٹی کو پہنچے گا، تو وہ بھی مظلومیت کا کارڈ ہے۔ تو مظلوم جو ہے وہ مظلومیت کا کارڈ کھیلنا اور مظلوم ہونا، یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ جی ٹھیک ہے، دو مختلف باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے مسعود بھائی، طریقہ انصاف کے پاس بلا نہیں ہے، طریقہ انصاف کے چیئرمین اب بانی چیئرمین بن چکے ہیں، اب چونکہ فیصلہ کالعدم میں دوبارہ چیئرمین بن چکے ہیں۔ طریقہ انصاف کے ایک اہم رہنما پنڈی کے صدر ہیں قاضی دوست محمد صاحب، پرسوں شاید ہمارے پروگرام میں تھے، کل صاحب کے سوال پر انہوں نے جواب دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پلان بی ہمارا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں ہم نے طریقہ انصاف کے اپوزٹ ایک غیر پاپولر جماعت، کیسے غیر، جو جسے کوئی جانتا نہیں ہے، غیر مشترکہ بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کے گوشوارے ٹیکسز جمع کروا رہے ہیں لیکن نامینیٹڈ نہیں ہے، وہ پارٹی ہم نے رجسٹرڈ کروا چکی ہے، کروا رہے تھے، یا اس سچویشن میں انہوں نے بتایا کہ ہم یہ پلان بھی ہم کام کر رہے ہیں، اس کا نشان بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ طریقہ انصاف کے پاس اگر بلا نہیں رہتا تو پلان بھی ہم دوسری جماعت لے کے آئیں گے۔ کیا یہ پلان کامیاب ثابت ہو سکتا ہے طریقہ انصاف کے لیے؟ اس طرح کا کوئی بھی سٹنٹ جو ہے وہ اس وقت پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ہم الیکشن میں آ چکے ہیں، الیکشن موڈ میں آ چکے ہیں، تو اس طرح کا کوئی بھی سٹنٹ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی ایسا منور کرنے کا رسک نہیں لے گی، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی ایک جڑ ہوتی ہے جو عوام کے اندر موجود ہوتی ہے، ظاہر ہے ممبران ہوتے ہیں، کارکنان ہوتے ہیں، نوٹیفیکیشنز ہوتے ہیں، پولیٹیکل سارے معاملات ہوتے ہیں، کارنر میٹنگز کا سلسلہ شروع ہو چکا، کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے، ان میں سے مسترد ہونے والوں کے مسترد ہو چکے، جن کے ایکسیپٹ ہوئے ان کے ایکسیپٹ بھی ہو چکے۔ تو اس موڈ میں جس جگہ پر ہم آج کھڑے ہیں ایسا پاسبل نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بلے کا انتخابی نشان اگر نہیں ملتا تو پی ٹی آئی، میرا ذاتی یہ ماننا ہے، ذرائع بھی یہ کنفرم کرتے ہیں کہ وہ کسی اور انتخابی نشان کی جانب جائیں گے اور انتخابی نشان کو ہی ایکسیپٹ کرتے ہوئے الیکشن میں چلے جائیں گے۔ شعیب شاہین صاحب سے الیکشن کی آپ نے بات کی، معذرت کہ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، الیکشن کی بات کرنا، آپ نمائندہ خصوصی ہمارے اسلام آباد سے بھی ہیں، تو اسلام آباد کی ہوائیں کہتی ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہو جائیں گے۔ 8 فروری پورے پاکستان میں جب ہم پھرتے ہیں تو ابھی تک چونکہ سردیاں ہیں اور سردیوں کے اندر الیکشن ویسے ہی تمام ایکٹیویٹیز سلو ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد جس طرح اس مرتبہ دھند پڑ رہی ہے وہ دھند اتنی زیادہ ہے کہ الیکشن اس میں بہت مشکل نظر آتے ہیں۔ سردی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بھی بہت سختی اس وقت تمام پورے پاکستان میں محسوس ہو رہی ہے۔ میں اس موسم کی بات نہیں کر رہا مسعود بھائی، میں پولیٹیکل موسم کی بات کر رہا ہوں۔ پولیٹیکل موسم میں بھی اس وقت دھند چھائی ہوئی ہے۔
धुंध छाई हुई है, इलेक्शन 8 फरवरी को नजर नहीं आते। इलेक्शन 8 फरवरी को हों या चंद दिन आगे हों, चंद दिन थोड़ा सा आगे होना जो है वो लॉजिस्टिकली जो है वो इंतहाई अहम है। वही बात जो कोर्ट भी होती रही कि लॉजिस्टिक्स का बहुत इशू है इस वक्त, वाक़यातन लॉजिस्टिक्स का इशू है। मोटरवे सिर्फ 5 से 7 घंटे चल पाती है, तो नेशनल हाईवेज जो हैं उनका बहुत सारा इशू है। फिर उसके अलावा जो पेपर है जिसमें प्रिंटिंग होना है, फिर सिंबल्स हैं, फिर तमाम जो आरओज़ हैं, फिर उसके ऊपर अमला है इलेक्शन कमीशन का, तो बहुत सी मुश्किलात हैं। लेकिन जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चाहता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएं, तो मुमकिन है कि वो करवाने में इलेक्शन लेट होते हैं, तरीके इंसाफ को फ़ायदा होगा या नुकसान? तरीके इंसाफ को फ़ायदा होगा अगर इलेक्शन लेट होंगे। तो तरीके इंसाफ फिर क्यों इलेक्शन लेट नहीं करवाना चाहती? वो बयानियाँ क्यों है, क्यों सर पे सवार है? वो कहते हैं इलेक्शन लेट करवाएंगे तो ये इनकी कोई हरकत हो सकती है जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी। तरीके इंसाफ में इस वक्त मैं अगर खुल के बात करूं तो 2 बयानिए हर वक्त पैरेलल बयानिए चलते पाए जाते हैं। अक्सर लोग सोशल मीडिया, जाहिर है सोशल मीडिया के ज़रिए से उनकी जो पब्लिक पल्स है वो मिलती है, तो अक्सर लोग ये भी कहते हैं जी बाइकआउट कर देना चाहिए, इलेक्शन का बाइकआउट कर देंगे। हालांकि हमारे जो ज़राए हैं और जो बड़े मुस्तनद लोग हैं और ओहदेदारान हैं वो हमेशा कंफर्म करते हैं कि नहीं, तहरीके इंसाफ इलेक्शन मोड में है और इलेक्शन में जाएगी, इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेगी। लेकिन अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब ने एक मरतबा माजी के अंदर 2013 गालबन या 2008 जो भी इलेक्शन था उसके अंदर उन्होंने बाइकआउट कर दिया था इंतखाबात का, अपने कागजात नामजदगी को फाड़ दिया था, टर्न ऑफ कर दिया था। फिर उसके बाद डेट गुजर चुकी हुई थी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कागजात जमा करवा दिए। तो इमरान खान साहब ने बाद में ये बात कही, बानी चेयरमैन पीटीआई ने ये बात कही कि मेरे साथ जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने हाथ किया, उन्होंने मेरे साथ जो है वो बिट्रेयर किया है, जिसकी वजह से मैं उनके साथ नहीं चल सकता। और वो बाद में भी फिर उसी तरह से चलते रहे और फिर वो मुखालफत जो है वो मखासमत बढ़ती रही। तो बाइकआउट जो है वो पीटीआई माजी में कर चुकी हुई है इंतखाबात का, इस वजह से आने वाले वक्त में किया जा भी सकता है। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ना तो उन्हें वो फेवर करेगा बाइकआउट और ना ही वो उस बाइकआउट मोड में जाएंगे। सही है, लेकिन एक और बात भी है, अगर बाइकआउट करते हैं इलेक्शन का तो फिर ये आने वाले 10 साल के लिए तो बाउंड हो जाएंगे। पार्टी अगर एक इलेक्शन का बाइकआउट करती है तो दोबारा स्टैंड लेने के लिए बहुत वक्त लग जाता है, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और बाइकआउट जो है वो पॉलिटिकल जो सिस्टम है, जो आप ग्राउंड है वो तो फिर आपने छोड़ दिया ओपन, फिर तो आपने ना बैटिंग की ना बॉलिंग की, आप तो स्पेक्टेटर हो गए। स्पेक्टेटर होते हुए आप कितना जो है वो रेजिस्ट कर लेंगे, कितना अपने बयानिए को आगे बढ़ा लेंगे और कितना जो है वो बात कर लेंगे। आपको सिस्टम के अंदर रहना चाहिए ताकि आप सिस्टम के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद कर सके, अपने लिए हकूक मांग सके, जो भी आपका बयानिया है उसको आप प्रमोट कर सके। शायद इसी वजह से शोएब शाहीन ने कह दिया कि अंडर 19 के साथ भी खेलना पड़ा तो खेलेंगे, खाली मैदान नहीं छोड़ेंगे, तरीके इंसाफ किसी सूरत इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेगी। ये तो वाज़ेह उन्होंने बयान दे दिया। लेकिन सवाल ये मसूद भाई, ब्रिस्टर गौहर ने भी इस तरह के बयान दिए थे, लेकिन बात की है कि जो इस तरह से इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करते, अंडर 19 के साथ भी खेलना पड़ा तो खेलेंगे। अंडर 19 के साथ खेलने का मतलब क्या है? अंडर 19 का तो आईडी कार्ड भी नहीं है, वोट भी नहीं है, तो किस तरह से वो कहते हैं कि अंडर 19 के साथ खेलेंगे? इस लफ्ज़ का मतलब क्या है? उन्होंने ये किनायतन बात की है। मेरा ये मानना है कि उन्होंने इशारतन ये बात की है कि जो हमारी ए टीम है, यानी जो हमारी मेन टीम है, उसको चूंकि डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है तकरीबन, तो कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद जो सेकंड लाइन के ऊपर लोग मौजूद हैं वो जो है वो अच्छा खेल सकते हैं। तो उनका किनायतन कहना है। वैसे तो खैर वो यूथ की पार्टी अपने आप को गर्दानते हैं, लेकिन इससे मुराद वो अंडर 19 नहीं है जो वोट नहीं दे सकती। और इमरान खान साहब ने जब अपनी पॉलिटिकल उसका शुरू किया था तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि जो छोटे बच्चे थे वो मेरे आने वाले मुस्तकबिल में वोटर सपोर्टर होंगे। और आज हम ये देख रहे हैं कि जो बानी चेयरमैन है उनके जो वोटर सपोर्टर हैं वो उसी तरह से हैं। तो ये है और आने वाले वक्त में आप देखेंगे
کہ جس مشکل سے جب پولیٹیکل پارٹیز مشکل سے گزرتی ہیں تو کھڑی ہوتی ہیں. پیپلز پارٹی کو ہم نے دیکھا بہت مشکل حالات سے گزری, نون لیگ پی ایم ایل این بہت مشکل حالات سے اور کئی مرتبہ گزری. سب سے زیادہ مارشل لاز جو ہیں وہ مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ برداشت کیے. تو انہوں نے جو برداشت کیا ہے, پیپلز پارٹی نے برداشت کیے, ظاہر ہے. تو اس کے بعد جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں. ایک اور بات ہے یہاں پہ, تحریک انصاف کے بانی چیئرمین انہوں نے ٹیبل ٹاک کبھی نہیں کی, ٹیبل ٹاک سے بھاگتے ہیں. وہ ایک ان کا جس طرح سے کہہ لیں کہ مسلط کرتے ہیں اپنے فکروں کو. پارٹی کے بڑے رہنماؤں سے میری باتیں ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ فرد واحد فیصلہ کرتا ہے, جو فیصلہ کرتا ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یہ ان کی پولیٹیکل لائف ہے. اس سے پہلے ان کی جو ایز اے کپتان لائف تھی گراؤنڈ کے اندر, ان کے جو ساتھی ہیں کرکٹر وہ بھی کہتے ہیں کہ جو بانی چیئرمین ہیں وہ کبھی بھی بات نہیں سنتے تھے, اپنا فیصلہ صادر کرتے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ جیل کاٹنے کے بعد اور ان مشکلات کو فیس کرنے کے بعد وہ ٹیبل ٹاک کی طرف بڑھیں گے اور ٹیبل ٹاک پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ ٹیبل ٹاک کریں گے یا ٹیبل ٹاک کی جانب آئیں گے اور اپنی چیزوں کو اسرٹ کریں گے. دیکھیں بھٹو صاحب کی پھانسی ہمارے سامنے ہے اور بھٹو صاحب کو بھی آفرز ہوتی رہیں لیکن وہ جیل میں موجود تھے اور وہ ڈٹے رہے. اور جو پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں وہ الٹیمیٹلی ڈیل نہ کرنے کی وجہ سے بڑے لیڈر بنتے ہیں اور بہت بڑے لیڈر بن جاتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ جس نوعیت جس نوعیت کا ان کا اپروچ ہے اور جس نوعیت کی ان کا بلڈ اپ ہے وہ ان جو بانی چیئرمین ہیں ان کو کہیں سے بھی اس قابل بنائے گا کہ وہ کسی بھی طرح سے بینڈ ڈاؤن کر جائیں. اگر بینڈ ڈاؤن کرنا ہوتا تو وہ تو میرا خیال ہے کہ وہ وقت گزر چکا ہے, اب وہ بہت پہلے کا وقت تھا. ہاں یہ ضرور ہے کہ آنے والے وقت میں اگر سائفر کیس اس نہج پر پہنچ جاتا ہے, جس کی ابھی تو خیر ہیئرنگ ہو رہی ہے, پھر اس کے بعد ہائی کورٹ ہے, پھر اس کے بعد سپریم کورٹ ہے, پھر وہ مختلف جگہ کے اوپر ڈسکس ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں, تو اگر اس کے اندر جو میکسیمم پنشمنٹ ہے بریچ آف ٹرسٹ اور بریچ آف جو ہے سارا معاملات, تو اس کی وجہ سے ممکن ہے کہ اگر انہیں کیپٹل پنشمنٹ دی جاتی ہے, یعنی کیپٹل پنشمنٹ ان کو ملتی ہے اور اس کے بعد ان کو دو آپشنز دیے جاتے ہیں کہ آپ کے پاس گرین پل ہے اور ریڈ پل ہے, آپ کون سی پل چوز کرتے ہیں, تو اس کو ٹیبل ٹاک میں نہیں لیں گے لیکن ہاں وہ پھر چوز کریں گے وہاں پر کہ انہوں نے اپنا مستقبل کہاں رکھنا ہے. اس سے کیا ان کا سیاسی بیانیہ طول پکڑے گا یا پھر گر جائے گا؟ فرسٹ آف آل تو کوشچن یہ ہے کہ اگر ایک شخص فیلڈ میں رہے گا تو اپنے سیاسی بیانیوں کو لے کے چل سکے. ہاں یہ ٹھیک ہے. اگر وہ فیلڈ میں ہی نہیں رہتا اور دنیا میں ہی نہیں رہتا تو پھر کہاں سے سیاسی بیانیے کو اس وقت بھی پیپل جو پی ٹی آئی کے جو حلقے ہیں وہ بانی چیئرمین کے جیل میں ہونے کو بہت اچھے طرح سے کیش آؤٹ کر رہے ہیں. جس انڈر 19 کی آپ بات کر رہے ہیں وہ باقاعدہ طور پر گراؤنڈ کے اوپر اس کو کیش آؤٹ کر رہا ہے. یعنی وہ یہ بیانیہ پورے ملک کے اندر طول و عرض میں یہ پھیلایا جا رہا ہے باقاعدہ طور پر کہ اگر انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے, دیکھیں جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, انتخابی نشان لے لیا گیا ہے, ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس مرتبہ آپ نے ہمارے ساتھ کھڑے رہنا ہے, قوم نے اپنے ساتھ کھڑے رہنا ہے, قطع نظر اس کے کہ انہوں نے کیا پرفارمنس دی اپنے ٹینیور کے اندر, انہوں نے کیا کیا فیصلے کیے, کیا کیا کچھ کیا, وہ ساری باتیں ایک طرف ہیں. اور اس وقت جو اوور شیڈو کر لیا تمام معاملات کو وہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ان کو جو ہے وہ سپورٹ. ایک اور بات بھی یہاں پہ ہے نا, جس طرح سے آپ نے بات کی, یہی بات نعیم بخاری صاحب ان کے وکیل بھی رہے ہیں, تحریک انصاف کے بڑے جانے مانے وکیل ہیں, بلکہ ہیڈ لائنز کی زینت میں یہ بنا کرتے تھے. ان سے کہا کہ آپ بانی چیئرمین کو باہر نکالنے کے لیے میٹنگز کر لیں, کوئی ٹیبل ٹاک کر لیں, کوئی بیانیہ نکالیں, تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں کروں گا, اس میں جو ہو رہا ہے یہ بانی چیئرمین کا فائدہ ہے, جتنی دیر وہ جیل میں رہیں گے ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا, ان کے لیے سود مند ثابت ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی بات ٹھیک ہے؟ جیل میں رہنا کسی بھی لیڈر کے لیے ایک وقت تک فائدے مند ہوتا ہے. اگر چیزیں ٹپل ڈاؤن ہو گئی, یعنی اگر ان کے ہاتھ سے معاملات باہر نکل گئے, اور اگر فون کرنے سے یا ٹیبل ٹاک کرنے سے, بات کرنے سے, دیکھیں اگر کوئی بیک ڈور اوپن کرنا چاہ رہا ہے, کوئی اپرچونٹی موجود ہے تو اس اپرچونٹی کو گریب کرنا چاہیے. اگر کوئی بیک ڈور, ہاں ٹرسٹ کا ایشو ہے, گارنٹرز کا ایشو ہے, دیگر بہت سارے ایشوز ہیں, وہ قطع نظر, یعنی
کوئی بھی کیٹلسٹ ہے اس کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ جو معاملات ہیں ان کو بہتری کی جانب لے کے جانا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں پاکستان میں پولرائزیشن پہلے بہت بڑھ چکی ہوئی ہے. پاکستان کا نقصان ہے اس کے اندر جتنی زیادہ پولرائزیشن بڑھے گی. پاکستان کے اداروں کے اوپر جب کوئی بھی بندہ بات کرتا ہے تو اس کا نقصان ہمسایہ ممالک ہو یا کوئی اور لابی ہو وہ اس کا باقاعدہ فائدہ اٹھاتی ہے اور اس فائدے کے ذریعے سے ذہن سازی کا کام لیتی ہے, پاکستان کا نقصان کرتی ہے. جو اچھے کام پاکستان کے ادارے, پاکستان کے لوگ, پاکستان میں موجود جو پاکستان کا درد رکھنے والے کام کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو بھی اوور شیڈو کر جاتی ہے اور اس کا نقصان پاکستان کو بائی اینڈ لارج ہوتا ہے, ہو رہا ہے. اور اگر اس کو نہیں کاؤنٹر کیا جائے گا, اس کو نہیں سمجھا جائے گا اس بات کو, تو پھر وہ نقصان ہی ہے جتنا ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ مسعود صاحب ایک اور بات بھی ہے, اگر تحریک انصاف یا بانی چیئرمین بیک ڈور رابطوں کا راستہ ہموار کر لیتے ہیں, بیک ڈور رابطوں کی طرف چل پڑتے ہیں, مسلم لیگ نون کا کیا بنے گا؟ دیکھیں اگر بیک ڈور جو رابطے کریں گے وہ مسلم لیگ نون کو آن بورڈ لیتے ہوئے ہی کریں گے نا, وہ بغیر مسلم لیگ نون کے نہیں کریں گے. اور مسلم لیگ نون کا اس وقت کرنٹ پوزیشن یہ ہے کہ وہ جو ان کو پروٹوکول مل رہا ہے برداشت کر پائے گی بیک ڈور رابطہ بانی چیئرمین سے؟ بالکل کر لے گی. ان کو ان کے بیانیے کو آپ نہ دیکھیں جو وہ سامنے بیان دے رہے ہیں, بیک اینڈ کے اوپر مسلم لیگ نون نے ہمیشہ مفاہمت کو ترجیح دی ہے. صحیح ہے, اور مفاہمت ہو جائے گی جس طرح زرداری صاحب نے ہمیشہ مفاہمت کو ترجیح دی ہے اور مفاہمت ہوتی رہی ہے, تو اسی طرح ادھر بھی مفاہمت ہو جائے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ذہن بنے, پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم ہے سٹبرنس, یعنی سٹبرن ہے آپ جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر میں نہ مانوں والی بات ہے. تو جب آپ میں نہ مانوں کھیلیں گے تو پھر نقصان تو پھر کہیں نہ کہیں آپ کا بھی ہوگا, کسی اور کا بھی. لیکن ایک اور بات ہے, پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف کو بیک ڈور رابطوں کے لیے کوششیں کی ہیں. میں خود اس کا دائی ہوں, میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں, ایکسپوز کی ہیں میں نے. بلاول ہاؤس سے گاڑیاں زمان پارک پہنچی, ان گاڑیوں کے نمبر, شخصیات کے نمبر میں نے اپنے پروگرام میں دکھائے. وہ گاڑیاں زمان پارک پہنچی, بانی چیئرمین اس وقت زمان پارک میں تھے, کوئی مؤثر جواب نہیں آیا. اب فیصل کریم کنڈی ایک پیپلز پارٹی کی کریڈیبل شخصیت ہیں, ان کے ترجمان بھی ہیں, وہ بار بار تحریک انصاف کے لیے ایک سافٹ کارڈ پھینک رہے ہیں. تحریک انصاف اگر ان کا سافٹ کارڈ بھی کرتی ہے, تحریک انصاف سیاسی طور پہ کہاں پہ کھڑی ہوگی, اور پیپلز پارٹی اگر سافٹ کارڈ پھینکتی ہے, تحریک انصاف اس کو اٹھا لیتی ہے, اس کا نقصان کیا مسلم لیگ نون کو ہوگا؟ بالکل ہوگا. اور اس وقت جو ہمارے ذرائع بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ بیک ڈور رابطے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان بیک ڈور رابطے جاری ہیں. چند ایک خبریں ایسی بھی ہیں کہ زرداری صاحب کی نے کوئی میسج بھیجا اور وہ میسج کا جواب جو ہے وہ بڑا پازیٹیو آیا, اور کچھ ایسے لیڈران جو اس وقت پی ٹی آئی کے فیصلہ سازوں میں شامل ہیں, ان میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو باقاعدہ طور پر نظر آ رہے ہیں کہ وہ ان کا ماضی پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنڈ رہا ہے. رجسٹر گور چیئرمین پی ٹی آئی کی بات کر لیں, دور نہ جائیں. ظاہر ہے, اور لطیف کھوسہ صاحب گورنر رہے ہیں. بالکل. پھر جو ہے وہ دیگر بہت سارے لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی میں رہ چکے ہوئے ہیں, بڑی اہم کردار ہے. اور پھر اعتزاز احسن صاحب کا کردار سب کے سامنے ہے, وہ ابھی بھی پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں, اور پیپلز پارٹی کا حصہ ہوتے ہوئے سب سے زیادہ لائرز کی سپورٹ جو ہے ان کے چیمبر کی, ان کے گروپ کی, ان کے محبین کی تمام جو سپورٹ ہے وہ بانی چیئرمین کے اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. جبکہ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو گراؤنڈ پر مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے. بالکل. وہ ان کے فائدے میں ہے. ان کے فائدے میں ایسے ہے کہ اگر بلاول کو پاپولر لیڈر بناتے ہوئے وزیر اعظم بنانا ہے تو ان کو سپورٹ پی ٹی آئی کی اس وقت جو توتی بول رہا ہے پبلک میں, ووٹ بینک ہے جو, اس میں ان کا موجود ہونا انتہائی اہمیت اختیار کر جاتا ہے. تو وہ بغیر اس کے نہیں ہوتا. اور ایک اور بات آپ کو یہاں پہ کوٹ کر دیتا ہوں, چند دن پہلے اسلام آباد کے اندر مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کا ولیمہ ہوا, جہاں پر آصف علی زرداری صاحب تشریف لائے. تو کسی نے آصف علی ہمارے ایک صحافی دوست وہاں پر موجود تھے, انہوں نے ان سے سوال کیا آصف علی زرداری صاحب سے کہ آپ پھر اگلے صدر کے امیدوار ہیں؟ تو انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ مولانا صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ناراض ہو جائیں گے. تو یہ جو گفتگو ہے یہ ظاہر ہے ویسے آپ نہیں سمجھتے کہ آصف علی زرداری نے مولانا پہ طنز کر دیا؟ یہ نہیں, مولانا کی بہت دوستی ہے, مولانا کی خواہش تھی صدر پاکستان کی, ابھی تک خواہش ان کی تکمیل نہیں پا سکی. اس میں نون لیگ آڑے آئی تھی اور نواز شریف صاحب آڑے آئے تھے, اور اس کا نقصان بھی اس وقت نواز شریف صاحب کو ہو رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے.
मौलाना फजल रहमान साहब ज़ाती तौर पे ये ख्वाहिश रखते थे, अभी उनका बयान कल का बयान है कि मौलाना साहब ने कहा कि नून लीग की हिमायत करेंगे। इस हिमायत से क्या सदर पाकिस्तान बन पाएंगे, इस पर बात करते हैं। और आगे NA 242 से मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है उनके कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिए गए। मियाँ साहब की अगली स्ट्रेटजी क्या होगी और क्या पीपल्स पार्टी को खटकी है ये बात कराची जाने की और पंजाब छोड़ने की वजह मुस्लिम लीग नून की क्या है, इस तमाम सूरत पे बात करते हैं। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा। वेलकम बैक। जिस तरह से बात जारी थी पाकिस्तान की करंट सिचुएशन पे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिए गए हैं और कराची से NA 242 से कागजात नामजदगी चैलेंज हुए। मसूद चौधरी साहब क्या समझते हैं कि मियाँ साहब के आड़े कैसी मुश्किलात आ सकती हैं, पंजाब छोड़ने की वजह क्या है? सबसे पहले तो ये बताएं, कराची में डेरे क्यों लगाए नून लीग ने? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो कोई भी वज़ीर आज़म का उम्मीदवार होता है उसकी कोशिश होती है कि वो पूरे पाकिस्तान से एक इमेज बिल्ड करे कि मैं बहुत पॉपुलर आदमी हूँ। जबकि इस वक्त करंट सिचुएशन ये है कि नून लीग की ग्राउंड के ऊपर बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। वोट बैंक पब्लिक जो है वो साथ नहीं दे पा रही उस तरह से जिस तरह से माजी में खुल के सपोर्ट मिलती रही है। कुछ PMLN कायदीन की भी बात है, कुछ डील्स की खबरें जो है वो मार्केट में गर्दिश करती हैं, बहुत सारी अफवाहें हैं जिनकी वजह से ऐसा है। जबकि दूसरी जानिब जो पब्लिक है वो उसका मोड जो है वो नून लीग के साथ अलाइन नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि जब ग्राउंड में कराची में नून लीग MQM के ज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो MQM के दफ्तर गए और वहाँ से मुस्तफ़ा कमाल की जो सपोर्ट है वो बड़ी अहम है। लेकिन वो सबसे पहले तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जिस दिन ये वहाँ गए हैं वहाँ पर विड्रॉ होकर और अलायंस की खबर सामने आएगी, लेकिन वहाँ पर ऐसी खबर नहीं आई। फिर उसके बाद अब ये खबर आ जाना कि कागजात नामजदगी जो है वो चैलेंज हो गए हैं कराची से, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और आने वाले दिनों में इसका बहुत इम्पैक्ट होगा। लेकिन नून लीग ने लाहौर को क्यों छोड़ा? लाहौर को नून लीग का गढ़ कहा जाता था, नून लीग से बड़ा वोट बैंक था। लेकिन अब मरीम नवाज़ की बात करें वो भी कराची, शहबाज शरीफ की बात करें तो वो भी कराची, सारे कराची का रुख कर लिया है। और दूसरी तरफ जो है बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो लाहौर में आ रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी लाहौर की तरफ, पंजाब की तरफ भाग रही है, जबकि नून लीग कराची सिंध की तरफ भाग रही है। ये क्या हो रहा है? हिस्टोरिकली अगर देखें तो पीपल्स पार्टी का लाहौर गढ़ रहा है जिस वक्त भुट्टो साहब इन पावर होते थे, और माजी में जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हैं उनकी गवर्नमेंट में भी जो लाहौर है उसने बहुत तख्ते लाहौर की जो हुक्मरानी है वो हमेशा से सिग्निफिकेंट रही है। नून लीग ने तमाम लीडरान ने, यानी शहबाज शरीफ साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, मरियम हो और हमजा शहबाज हो, इन सब के कागजात नामजदगी यहाँ से भी जमा है, लाहौर से भी, मुख्तलिफ हल्कों से। तकरीबन जो मरियम है उनके 6 जो है वो हल्कों से कागजात नामजदगी मंजूर होने की खबर भी हम पहले ही दे चुके हैं। तो लाहौर छोड़ा नहीं है, ना ही लाहौर को लेफ्ट अलोन किया है, लेकिन अंडर प्रेशर ज़रूर है नून लीग। और अंडर प्रेशर होने की बहुत सी दीगर वजूहात भी हैं, कुछ मजहबी जमातों का वोट बैंक का बढ़ना भी है, कुछ दीगर मामलात भी हैं, और उसके अलावा पीपल्स पार्टी की प्रोएक्टिव अप्रोच है जिसकी वजह से जो नून लीग है वो अंडर प्रेशर है। और अंडर प्रेशर होने की ही वजह से ये होता है कि आप अपने कागजात नामजदगी इस तरह जमा करवाते हैं कि नवाज शरीफ साहब के जो है वो KPK से भी कागज़ जमा हो रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब के कराची से भी कागज़ जमा हो रहे हैं, तो इस तरह हल्के ढूंढे जाते हैं। तो एक और बात है यहाँ पे, पीपल्स पार्टी जो पंजाब का रुख कर रही है, पीपल्स पार्टी को पंजाब से कुछ मिलेगा? आसिफ अली जरदारी लाहौर आके बैठ गए, लाहौर बैठने से मुस्लिम लीग नून के लिए कोई परेशानी आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। और जहाँ तक पीपल्स पार्टी का सवाल किया आपने कि उनको कुछ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बहुत बड़े बड़े धड़े जो हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ ना सिर्फ राब्तों में बल्कि उनके साथ मिल भी रहे हैं, टिकट होल्डर्स भी नज़र आ रहे हैं। कायरा साहब का अपना एक इम्पैक्ट है, नैयर बुखारी का अपना एक इम्पैक्ट है, फिर उसके अलावा दीगर लोगों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। फिर हामिद सईद काज़मी साहब का मुल्तान से मिल जाना, पीपल्स पार्टी के साथ अलाइन हो जाना, वो बड़ा इम्पैक्ट है। फिर कराची के अंदर जो लोग पाकिस्तान से बाहर गए हुए थे उनका वापस आकर जरदारी साहब के साथ मिल जाना, ये कराची की सियासत पर बहुत इम्पैक्ट डालेगा। तो धड़ों की सियासत में पंजाब के अंदर इम्पैक्ट तो है। और लाहौर में बड़े जलसे कर लेना, पीपल्स पार्टी देखें जियालों को किस तरह से राजी करने में कामयाब होती है। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो एक
پرانی کارکن اپنی کارکن کے پاس گئے اس کے گھر اور اس کے پاس جا کے وہ بیٹھے, اس کی تیمارداری کی, اور یہ پولیٹیکل منور کے طور پر لیا گیا بہت سارے حلقوں کی جانب سے. گو کہ وہ ایک پوسٹ تھی سوشل میڈیا کی جس کے اندر ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ میرے پاس میری تیمارداری کریں کہ میں پرانی کارکن ہوں, اور اس کے بعد بلاول صاحب وہاں پہ گئے. تو ایک اچھا جیسچر ہے, کارکنان کے ساتھ لیڈرشپ کا رابطے میں رہنا چاہیے, راستہ جو ان کا تعلق ہے وہ بنا رہنا چاہیے, صحیح ہے, اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو ڈینٹ تو بہرحال پڑے گا, ڈنڈ پڑے گا. لیکن ایک اور بات ہے یہاں پہ, پیپلز پارٹی جس طرح سے پنجاب کے اندر جگہ بنا رہی ہے, پیپلز پارٹی ایسی پوزیشن بنا سکے گی جس طرح سے آصف علی زرداری بارہ کہہ چکے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنی زندگی میں بلاول کو وزیر اعظم بنتا دیکھوں, ایسا کوئی سافٹ کارڈ نکلتا دیکھ رہے ہیں کیا تحریک انصاف کے ساتھ جو رابطے ہیں, کہیں تحریک انصاف کے ساتھ اس خواہش کا اظہار کیا جا سکتا ہے کہ بطور صدر بانی چیئرمین آ جائیں یا بلاول وزیر اعظم آ جائیں, اس طرح کا کوئی تحریک انصاف کے لیے آفر یا کوئی گین کرنا چاہتے ہوں؟ لگتا ہے اس وقت بانی چیئرمین کی فرسٹ پرائرٹی میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر آفس نہیں ہوگا. ہاں, سچویشن ایسی نہیں ہے, سچویشن مارکیٹ مطلب جو یہ پولیٹیکل سینیریو ہے اس کے اندر سچویشن اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ بہت ہی ایزی گوئنگ ان کو مل جائے اور وہ ایزیلی پاور کوریڈورز میں پھر دوبارہ وہی پاور لے لیں جس طرح سے انہوں نے پہلے لی تھی. سچویشن ایسی نظر نہیں آ رہی. ہاں یہ ضرور ہے کہ بلاول اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر وہ الائن کر لیتے ہیں اپنے آپ کو تو ان کا فائدہ اس میں ضرور ہے, پارٹی بھی بچ جائے گی, دیگر بھی بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی. اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ یاروں کے یار ہیں, اور وہ کبھی بھی کسی دوست کو اکیلا نہیں چھوڑتے, یہ ان کے بارے میں مشہور ہے, زبان زد خاص و عام یہ بات موجود ہے. تو اگر وہ کسی کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ دیر تک پولیٹیکل پریزن رہنے والا آدمی آصف علی زرداری ہے, اور اس نے اس سب کے باوجود بھی ان لوگوں کو گلے لگایا جنہوں نے اس کو اندر رکھا, اور جس نے ان سے جا کے معافی مانگی اس نے اسے معاف کر دیا. تو اس سب کے باوجود بھی اگر کوئی دوست آپ کو مشکل وقت میں ساتھ کھڑے آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ کو احسان مند ہونا چاہیے, اور اس کا اگر کوئی آپ کو انگلی بھی پکڑائے تو آپ کو ہاتھ پکڑنا چاہیے. مشکل وقت میں جو آپ کا ساتھ دے اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. تحریک انصاف اس چیز کو کوڈ کرے گی, بانی چیئرمین کے ذہن میں یہ باتیں رہ جائیں گی؟ مشکل لگ رہا ہے کیونکہ ان کی ایکسیس نہیں ہے اور بہت زیادہ وہ اوپن نہیں ہے. بانی چیئرمین کو اس وقت انفلوئنس کرنا بڑا مشکل ہے, اور انفلوئنس صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ان کی کچن کیبنٹ کا حصہ ہیں, اور فیملی ممبرز ہیں, ظاہر ہے ان کی فیملی جا کے ملتی ہے اور وہی پیغام رسانی ہوتی ہے, پیغام رسانی بھی سلو ہے. تو اس وجہ سے میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ امپیکٹ ہو سکے گا ان چیزوں کا. لیکن مشکل وقت میں چھوڑنے والے بھی یاد رہ جاتے ہیں, جہاں پر ساتھ دینے والے یاد رہتے ہیں, مشکل میں چھوڑنے والے زیادہ یاد رہتے ہیں, بلکہ وہ کرتے ہیں, دل کو لگتے ہیں. تحریک انصاف کو زمان پارک سے میں نے کور کیا, زمان پارک کی آب و ہوا مجھ سے بہتر شاید آپ نہیں جانتے. وہاں پہ جو دل کے قریب تھے بانی چیئرمین کے, جو دن رات ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, جن کی اجازت یا مشورے کے بغیر بانی چیئرمین فیصلہ نہیں کرتے تھے, جن کی جنبش سر کی ہلتی تھی تو اندر انٹری ہوتی تھی, ورنہ بڑے بڑے رہنماؤں کو میں نے دیکھا گاڑیوں میں گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے, ہم سے بات ہمارے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے. لیکن تحریک انصاف کو بانی چیئرمین کو چھوڑنے میں وہ پہلے نمبر پہ تھے, صف اول کے کھلاڑی تھے. بانی چیئرمین اس غم کو برداشت کر پائیں گے؟ کیسے فیس کریں گے وہ لیڈران جو پریشر میں کہہ لیں, جیسے بھی کہہ لیں, تحریک انصاف یا بانی چیئرمین کو خیر بات کہہ گئے؟ آج جس نہج پر بانی چیئرمین پہنچے ہیں اور جس جگہ پر پی ٹی آئی کھڑی ہے, آج جس جگہ پر, یعنی یہ بہت اچھی جگہ تو نہیں ہے, ظاہر ہے کارکنان پریشان ہے, لیڈرشپ پریشان ہے, دیگر لوگ پریشان ہیں, نام نہیں لیا جا سکتا اور بہت سارا کچھ. تو جس جگہ پر پہنچی ہے یہ بھی تو انہی مشورہ سازوں کی اور مشورہ دینے والوں کی, فیصلہ سازوں کی مہربانیاں ہی ہیں نا جہاں تک آج پہنچے ہیں. تو اگر آپ آج اپنے دوست دشمن کو نہیں پہچان رہے تو پھر آپ کب کسی کو پہچانیں گے؟ یہ پولیٹیکل سفیر ہے جناب, یہ پولیٹیکل سفیر ہے, اور یہاں پر آپ کو جو گیم رولز آف دا گیم ہیں اس کے مطابق ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے. یہ ایک تھم رول ضرور ہے. جی ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ جو پرانے ان کے ساتھی ہیں, جہانگیر ترین کی بات کر لیں, آپ علیم خان کی بات کر لیں, بڑے ساتھ نظر آتے تھے. کبھی کہا جاتا کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے بانی چیئرمین کے اے ٹی ایم ہے, یہ الفاظ ہم نے دیکھے سنے ہیں, مین اسٹریم پہ لیے جاتے تھے. اس کے بعد جلسوں میں صف اول کے کھلاڑی تھے. عثمان بزدار کے پیچھے علیم خان کو ناراض کر دیا, کچھ ایسی شخصیات تھی جن کے پیچھے جہانگیر ترین کو ناراض کر دیا. جو سات بڑے نام تھے جاوید ہاشمی, جہانگیر ترین میں ایک بھی نام ساتھ نہیں ہے. بانی چیئرمین
کہ یہ فیصلے کیا درست تھے, کیا اس سے تحریک انصاف کو فائدہ ہوا, یا بانی چیئرمین کو یہ فیصلے اپنے غلط لگ سکتے ہیں؟ نقصان ہوا ہے, اور جہانگیر ترین, علیم خان وغیرہ یہ وہ لوگ ہیں جو بزنس مین ٹائپ پیپل ہیں, اور بزنس مین کبھی بھی کسی کے ساتھ بگاڑتا نہیں ہے, یہ اس کی سب سے اچھی بات ہوتی ہے. صحیح ہے. کاروبار کرنا ہے, کاروباری آدمی ہمیشہ, آپ کبھی بھی دیکھیں جتنی کمیونٹیز ہیں جو بزنس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں وہ کبھی بھی کسی کو ناراض نہیں کرتی. تو آپ کو اپنے دوستوں کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. ہاں اونچ نیچ ہو جاتی ہے, وہ کبھی کوئی سخت بات بھی ہو جاتی ہے, کبھی کوئی اور بات بھی ہو جاتی ہے. جہاں تک جہانگیر ترین اور علیم خان کا تعلق ہے, اس طرح کے بہت سے اور بھی لوگ ہیں جن کو کہ ناراض باقاعدہ طور پر کیا. اور جب آپ طاقت میں ہوتے ہیں, دیکھیں طاقت کا اپنا ایک نشہ ہوتا ہے, طاقت کے نشے میں آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ آپ سے کہاں غلطی ہوئی, کہاں پہ آپ نے جو ہے وہ غلط فیصلہ لیا. تو جب آپ سے طاقت چھن جاتی ہے, جب آپ سے طاقت لے لی جاتی ہے, پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے کارکنان کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے یاروں کے ساتھ کتنی زیادتی کر دی ہے. تو اب شاید احساس ہوتا ہوگا, لیکن ابھی بھی بہت دیر نہیں ہوئی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بانی چیئرمین ٹھیک کر سکتے ہیں اپنے ایٹیٹیوڈ سے, اپنے درست فیصلوں سے, درست لوگوں کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے, اور درست راست اقدامات کرتے ہوئے. دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, سیاست کبھی بھی بند گلی کے اندر جا کے نہیں ہوتی. سیاست ہمیشہ اوپن اینڈڈ رہتے ہوئے ہوتی ہے. جو آپ کی فین فالوئنگ ہے وہ کہیں نہیں جاتی. آپ کے ہر فیصلے کو جو ہے وہ ہم نے ڈیفینڈ کرتے ہوئے تحریک انصاف کے کارکنان کو ہمیشہ دیکھا ہے, اور اب بھی جو آپ فیصلے لیں گے اس کو بھی آپ بھی جسٹیفائی کر لیں گے اور وہ بھی ڈیفینڈ کر لیں گے. جس طرح ابھی جو پریس کانفرنسز کرنے والے لوگ ہیں, جنہوں نے پریس کانفرنسز کی, اعلان برات کیا جنہوں نے, ان تمام لوگوں کے بارے میں یہ بات مارکیٹ میں موجود ہے, بڑی کھلی صاف الفاظ میں یہ بات موجود ہے کہ جی انہوں نے انڈر پریشر کیا. اب آپ کو اور مجھے نہیں پتا کہ کون صاحب, میں ایک وزیر کا میں جانتا ہوں اس معاملے کو سارے کو, کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ تھے جہاں پہ چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی. صحیح ہے. اور اس کے وہاں سے وہ نکل کے سیدھے پریس کانفرنس کرنے آئے. وہ 4 ماہ سے وہاں پر رو پوش تھے, اس جگہ پہ جہاں پہ چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی, اور وہ خود ساختہ رو پوش تھے. ٹھیک ہے, وہ آئے, انہوں نے آ کے پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس کے بعد وہ دیگر لائن انہوں نے پکڑ لی, اور اس کے بعد چند دن گزرے تو مارکیٹ کے اندر یہ بات آ گئی کہ انہوں نے انڈر پریشر کیا تھا اور ان کو ایبڈکٹ کیا ہوا تھا, اور یہ اور وہ. تو بس جتنے منہ اتنی باتیں ہیں, لیکن بہرحال راستہ درست کیا جانا چاہیے. لیکن مسعود صاحب ایک اور بات بھی ہے جہاں پہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ طاقت کے نشے میں پتہ نہیں چلتا, انسان غلط فیصلے کرتا ہے. مسلم لیگ نون بھی تو آج طاقت کے نشے میں ہے نا, جو تحریک انصاف کے ساتھ کر رہی ہے, کل اس کو بھی فیس کرنا پڑ سکتا ہے. کیا مسلم لیگ نون اس کے لیے تیار ہے, تیاری کر رہی ہے ابھی سے, یا اس کا ابھی تک ان کے پاس سوچ و گمان بھی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ بانی چیئرمین بھی تو آخرکار جیل سے باہر آنا ہے نا, پوری زندگی تو اندر نہیں رہ سکتے نا. دیکھیں جو نون لیگ کا جہاں تک تعلق ہے, 2013 2014 2015 اور پھر 2016 اور 17 یہاں تک پہنچتے یہ جو ٹینیور تھا نواز شریف صاحب کا, اس دور کے اندر ہمیں بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ بڑے بڑے مضبوط گارڈر تھے جو لوگوں کی گردنوں میں تھے, سریے نہیں گارڈر. اور وہ گارڈر پھر جب شاہد خاقان عباسی صاحب کی حکومت آئی تو اس وقت باقاعدہ طور پر لاہور کی گلیوں میں یہ بات باقاعدہ کی جاتی تھی کہ جی دیکھا گارڈر نکلے, کہ آپ کا اپنا وزیر اعظم ہو اور آپ اتنے بے بس ہوں کہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہ ہو. ٹھیک ہے, اس کے بعد ابھی بھی شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں ان کے بیٹے کو ٹکٹ دی جا رہی ہے پی ایم ایل این کی, گو کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ خود الیکشن نہیں لڑ رہے, اور انہوں نے کہا کہ میں خود کسی بھی پارٹی کا حصہ نہیں ہوں. دراصل مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ مریم کو بو ڈاؤن نہیں کرنا چاہتے. اگر آپ پوری کیمپین دیکھیں جو ابھی دربار سجا کر پوری ایک کیمپین کی گئی پی ایم ایل این کی جانب سے, جس میں ہر کارکن کھڑا ہو رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ جی میری یہ قربانی ہے اور مجھے یوں ٹکٹ ملے اور یوں سارا کچھ ہو, اس کے اندر اگر آپ غور سے ایک بات دیکھیں تو مریم نواز کی بہت زیادہ تعریفیں کرنی مجبوری بنی ہوئی بہت سارے سینئر رہنماؤں کی. وہ جو مجبوری بنی ہوئی ہے, ظاہر ہے کہ وہ مجبوری شاہد خاقان عباسی اور ان جیسے دیگر لوگوں نے وہ مجبوری نہیں سمجھی, اور اسی مجبوری کی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت یہ پوزیشن ہے. تو آنے والے وقت میں اگر پی ایم ایل این کی گردن میں پھر وہی گارڈر آئیں گے جو پہلے موجود تھے تو ان کا پھر نقصان ہوگا. اور یہ آئیں گے, یہ نیچرل ہے, کیونکہ طاقت جو ہے
طاقت ٹھیک جو ہے ہے وہ اپنے آپ میں آپ کو انگلف کر لیتی ہے اور پھر آپ اس پہ کنزیوم ہو جاتے ہیں. تو طاقت کے ساتھ انگلف ہونا جو ہے وہ جو کنزمپشن ہے آپ کی وہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو کنزیوم نہیں ہونا چاہیے. طاقت کو طاقت کی طرح استعمال کرنا چاہیے. سیٹیں عارضی ہوتی ہیں, کرسیاں عارضی ہوتی ہیں, وقت نکل جاتا ہے. آپ کا کردار ہمیشہ تاریخ میں لکھا ٹھیک ہے جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی ایک بات ہے, جس طرح سے آپ نے بات کی کہ مسلسل ایک بیانیہ جاری ہے تحریک انصاف کا, مسلم لیگ نون کا, لیکن اس سے کوئی واضح چیزیں نظر نہیں آ رہی. بیانیہ باؤنڈڈ ہے, بیانیہ ایک دوسرے کا گل مل گیا ہے اس وقت. مسلم لیگ نون کی اگر بات کی جائے, ان کے پاس بھی صوف جو ہے وہ راستہ نہیں ہے, کوئی خاص بیانیہ نہیں ہے, صرف اور صرف بدلے کی سیاست نظر آ رہا ہے. تحریک انصاف ہے وہ ایک ڈیفینڈنگ پوزیشن میں ہے, کوئی منشور ابھی تک دونوں جماعتوں نے پیش نہیں کر سکی الیکشن کے حوالے سے. دونوں ہی اس وقت ایک ڈیفینڈ کر رہی ہے, ایک وار کر رہی ہے. کیا اس ساری صورتحال میں اپنے ووٹرز کو کنونس کر پائیں گے یہ؟ پاکستان کی جتنی آبادی جو ہے وہ منشور کو سمجھ ہی نہیں پاتی, ان تمام کے لیے تو منشور غیر ضروری ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ناظرین, جس طرح سے بات کی مسعود چودھری صاحب نے کہ ایک پارٹی ڈیفینڈنگ پوزیشن میں ہے, ایک دوسرے بارے ہم بات کر رہے تھے, دوسری جانب ہم نے تمام تر صورتحال پہ بات کی, انصاف کی سیاست پر بات کی. تحریک انصاف کیا اس دلدل سے نکل پائے گی, یہ بھی منحصر کرتا ہے بانی چیئرمین پی ٹی آئی پر کہ وہ کیسے اس دلدل کو فیس کرتے ہیں. دوسری جانب مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت طاقت کے نشے میں ہے, طاقت کا بے دریغ استعمال جاری ہے, دیکھ رہے ہیں واضح چیزیں. اور دوسرا چیف جسٹس آف پاکستان کا موجودہ سچویشن میں اہم ترین کردار ہے, تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. تاریخ میں انہوں نے اپنے آپ کو سنہرے الفاظ سے لکھوانا ہے یا پھر ایک تاریخی میں چلے جائیں گے, یہ ان کے کردار پر منحصر ہے. سابقہ چیف جسٹس کو ہم سامنے دیکھ سکتے ہیں, ثاقب نثار آج بھی ڈسکشن میں ہے, پرویز مشرف کا کردار آج بھی ڈسکشن میں ہے, سابقہ وزراء اعظم ہیں بلاول بھٹو, ذوالفقار بھٹو کی بات کر لیں, بے نظیر بھٹو کی بات کر لیں, ان کا کردار بھی ہمارے سامنے ہے. کردار لیڈران کے ان سیٹوں پر بیٹھنے والوں کے ڈسکس کیے جاتے ہیں, یہ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں. جو آج جو ہو رہا ہے یہ تاریخ سے مٹ جائے گا ایسی بات نہیں ہے. آج تو تاریخ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, تاریخ ریکارڈ ہو رہی ہے, اور یہ ریکارڈ پر ہر آنے والا جو پاکستانی ہے, ہر آنے والا انسان ہے, وہ دیکھے گا اور کس طرح سے یاد رکھے گا, یہ فیصلہ تاریخ کے اوراق سے کیا جائے گا. تاریخ کے اوراق نے ان کو دکھانا ہے. ناظرین, پروگرام کا ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان اسامہ زاہد اور مسعود چودھری کو دیں اجازت. اللہ نے کے